अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में जाना और आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे। हज़रत इस्माईल ये मक्का में रहते थे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो थे ये मुल्क शाम में रहा करते थे। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम थे। याक़ूब अलैहिस्सलाम के ही बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप देना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और अल्लाह के रास्ते में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ बिन याक़ूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम, यानी करीम इब्न करीम बिन करीम यूसुफ बिन याक़ूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम है। हज़रात मोहतरम, याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे, याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं और उनके नाम जो हैं वो ये हैं, यहूदा, रुबैल, शमऊन, लावी, रेआलून, यशजर, दीना। ये तमाम लड़के आपकी बीवी लिया बिनते लियान बिन फ़ाहिर की औलाद में से हैं। इसी तरह ये ज़ौजा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की खाला की लड़की थी। दूसरी जो आपकी यानी दान, यफ्ताली, जाद, अशरिया, ये जो आपके लड़के थे ये ज़ुल्क़ा और बलहता के पेट से थे, यानी इनके लड़के थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन राहील के बेटे थे। राहील के इंतकाल के बाद बिन्यामीन की पैदाइश, यानी राहील का जो इंतकाल है वो बिन्यामीन के पैदाइश के फ़ौरन बाद हो गई थी। लिया की वफ़ात के बाद राहील से निकाह हुआ था और राहील लिया की ही बहन थी। यहाँ पर यह भी ख्याल रहे कि जो नाम यहाँ पर ज़िक्र किए गए हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अलावा वो 12 हैं और मशहूर ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। इस वजह से अक्सर हज़रात ने दीना नाम को शामिल नहीं किया। कुछ हज़रात ने शामिल तो किया लेकिन कहा कि ये मुअन्नस का नाम, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक बहन थी जिनका नाम दीना था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा उसके बारे में अब समझें। याक़ूब अलैहिस्सलाम से जब इसका ज़िक्र किया तो क्या हुआ वो अब समझें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को बताया हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से, ऐ मेरे वालिद, इन्नी रायतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रायतुहुम ली साजिदीन। सूरह यूसुफ़ की ही आयत है, इसमें अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि बेशक मैंने 11 तारे और सूरज और चाँद देखे, उन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो तारे देखे थे उनके नाम ये हैं, जरबान, तारिक, ज़ियाल, कालबिस, अमूदान, फ़ैलक, फ़ज़ा, विसाब, इसी तरह ज़ुल्कफ़्तैन, ज़रोज और मिसबाह। एक रिवायत में मिसबाह की जगह नतह का जिक्र है लेकिन पहली रिवायत पर कसीर अहले इल्म हज़रात हैं। सनान नामी यहूदी हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आप मुझे उन सितारों के मुतालिक बताएं जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखे थे। आप खामोश थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने हुजूर को सितारों के नाम बताए। आपने यहूदी को जब कहा, अगर मैं तुम्हें उन तारों के नाम बता दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उसने कहा हाँ। आपने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو تمام کے تمام نام بتا دیے۔ وہ کہنے لگا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شک یہی ان کے نام ہیں۔ حضرات محترم، 11 تاروں سے مراد آپ کے بھائی اور چاند سورج سے مراد آپ کے ماں باپ ہیں، لیکن خیال رہے کہ خواب دیکھنے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی ہے جو پہلے امتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور واضح کرتا چلوں کہ خواب میں سورج دیکھنے سے بادشاہت، سونا، خوبصورت عورت ملنے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ چاند کو خواب میں دیکھنے سے بادشاہت، وزارت، بادشاہ کا قرب، ریاست، شرافت، غلام، منصب، حاکمیت، بڑے آدمی کی زیارت، والد، والدہ، زوجہ، خاوند، عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں کبھی کبھی فساد اور باطل امور کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھنے والے پر، یہ ساری چیزیں دیکھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کیسا ہے۔ یہاں پر یہ بھی خیال ہے کہ خواب دیکھنے والا جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف القاء ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہے تو بیان بھی کر دے، لیکن اگر برا خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے پر بائیں طرف 3 بار تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشر الرؤیا پڑھے، اور کسی کے سامنے وہ خواب بیان نہ کرے، اسے کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، یعقوب علیہ السلام کا خواب بیان کرنے سے منع کرنا، آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کیوں منع کیا تھا کہ بیٹے اس خواب کو کسی سے بھی بیان نہیں کرنا؟ سورہ یوسف میں ہی اللہ نے اس آیت کے ذریعے اللہ نے واضح کیا، اللہ نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلنے لگیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرات محترم، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب 12 سال کی عمر میں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوں گے تو بھائی ان سے حسد کریں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کے بھائی آپ سے اس پر حسد کرتے تھے، یہ بھی یعقوب علیہ السلام کے علم میں تھا، اسی لیے آپ نے منع فرمایا تھا کہ بیٹے یہ خواب بھائیوں سے نہ بیان کرنا، ورنہ ان کا حسد اور بڑھ جائے گا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں شیطان کے دام فریب میں آ جائیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ یوسف میں ہی اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کا ذکر کچھ یوں کیا، اذ قالوا لیوسف الی آخر الآیہ، جب انہوں نے کہا کہ ضرور یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے بعد ان کے بھائی بنیامین سے، تو دوسرے بھائیوں کو اس پر حسد آیا اور وہ کہنے لگے ہم تو ایک جماعت ہے، باپ کی خدمت زیادہ کر سکتے ہیں اور ان کو زیادہ نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ 2 ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، یہ اپنے باپ کی خدمت ہماری طرح نہیں کر سکتے، پھر ان سے پیار محبت ہم سے زیادہ آخر کیوں کی جاتی ہے؟ حضرات محترم، یہاں پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے اپنے باپ کو دلال مبین کی طرف کیسے منسوخ کیا؟ یہ تو مذمت اور طعنہ میں مبالغہ ہے، اور جو شخص اللہ کے رسول پر طعنہ میں مبالغہ کرے وہ کافر ہے، حالانکہ وہ تو مومن تھے، اولاد کس طرح طعنہ زن ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ راہ راست اور حق سے دوری کو دلال سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے باپ دنیا کی مصلحت کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم انہیں زیادہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور ہم ان کی خدمت زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن محبت وہ ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی محبت 2 بیٹوں سے زیادہ آخر کیوں تھی؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب سبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے تو 2 بیٹوں سے زیادہ محبت کیوں تھی آخر؟ یہ تو سراسر ظلم تھا ان بھائیوں کے اوپر، یہ لوگوں کو سوال آ سکتا ہے۔ اب اس کا جواب بھی سنیں۔
محبت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا کام ہے جس پر انسان قادر ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف کرنے میں بہت زیادہ احتیاط فرمانے کے باوجود دعا فرماتے تھے، اے اللہ جس کا میں مالک ہوں اس پر تو میں نے عمل کر دیا، لیکن جس پر میں مالک نہیں اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ یعنی دلی محبت کسی سے زیادہ ہونا انسان کے دائرے اور انسان کے قدرت میں نہیں ہے، وہ کسی سے زیادہ ہو جاتی محبت، کسی سے کم رہتی ہے۔ یہ دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹی اولاد سے محبت زیادہ ہونا بھی فطرتاً اور قدرتی عمل ہے۔ عام طور سے جو بچے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے ماں باپ کو۔ یوسف علیہ السلام سے محبت سب سے زیادہ ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی تمام اولاد میں سے اگر کسی کو منصب نبوت حاصل ہونا ہے تو وہ یہی آپ کا بیٹا ہے، اسی لیے آپ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کے بعد بنیامین سے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے۔ حضرات محترم، یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے ہی ان کے بھائی زیادہ مخالف ان کے ہی تھے، بنیامین کے اس طرح مخالف نہیں تھے، کیونکہ خواب دیکھنے کا معاملہ ان تک بھی کسی طرح پہنچ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے۔ یہ معاملہ ان کے بھائیوں تک پہنچ چکا تھا کسی طرح۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو راہ راست سے ہٹانے کی آخر ٹھان لی کہ آخر جب تک یوسف زندہ ہے تب تک ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو کچھ یوں ذکر کیا کہ اقتلوا یوسف الی آخر الآیہ، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکاؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا، یعنی یہ سب کرنے کے بعد توبہ کر لینا، نیک ہو جانا۔ یعنی انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ باپ صرف تمہارے ساتھ ہی خالص محبت کرے تو یوسف کو راہ راست سے ہٹانا ضروری ہے، اس کے بغیر باپ کی کامل محبت ہمیں نہیں مل سکتی۔ وہ مسلمان تھے، کوئی کافر نہیں تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ عظیم جرم بھی ہوگا، لیکن حسد کی آگ نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا عزم مصمم کر چکے تھے، البتہ یہ سوچ رہے تھے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے اور نیک آدمی بن جائیں گے۔ صرف ایک بھائی قتل کرنے سے منع کر رہا تھا، باقی سب اس بات پر ارادہ کر چکے تھے کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں گے۔ قال قائل منہم، اللہ نے اس کا بھی ذکر کچھ یوں کیا کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف الی آخر الآیہ، ان میں سے ایک کہنے والا بولا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا آ کر اسے اٹھا لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ یہ روکنے والا آپ کا سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا۔ اس نے کہا قتل ایک عظیم جرم ہے، تمہارا یہ ارادہ درست نہیں، البتہ جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دو، شاید وہاں سے کوئی گزرے تو اسے نکال کر ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مطلب بھی پورا ہو جائے گا اور یوسف بھی قتل سے بچ جائے گا۔ اگر تمہیں اپنے ارادے پر عمل کرنا ہی ہے تو یہ کرو اور یوسف کو قتل مت کرو۔ حضرات محترم، یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جانے کے لیے بھائیوں کا جو ہیلا تھا، آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کو کیا بہانہ بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل لے کر گئے؟ آخر جنگل میں کون سا واقعہ پیش آیا جس کے بعد یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا؟ آخر وہ کیا واقعہ تھا جس کے بعد یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گئے تو کنویں میں جانے کے بعد چاروں طرف اندھیرا تھا بالکل، اور وہ کنواں اتنا اندھیرا تھا کہ وہاں پر روشنی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی وہاں پر گئے تو وہاں پر جب اللہ کے نبی وہاں پر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پر جلوہ افروز ہوئے تو ہر چہار جانب رحمت کی فضا گونج اٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کو کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ نے اپنے جبرائیل کو مدد کے لیے بھیجا، اور وہ تمام واقعہ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کو جنگل میں آخر وہ لوگ کیسے لے جانے پہ تیار ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے تھے
تو اس دن آخر کیسے انہوں نے چھوڑ دیا لے جانے کے لیے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم جب نیکسٹ ایپیسوڈ بنائیں گے تو اس میں یہ تمام باتیں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔